अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अगर मैं दूसरी गोली भी हथियार का निशाना जांचने पर इस्तेमाल कर लेता तो पलवशा के सर पर रखे गिलास को निशाना बनाने के लिए मेरे पास एक गोली बचती। यूं भी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि कलाशनकोव की गोली दाएं और नीचे की तरफ लग रही है। मैंने कलाशनकोव की बैरल पलवशा के सर की जाने मोड़ दी और एकदम मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर मुझे बेफिक्री और बेखौफी के तासुरात साफ नजर आ रहे थे। उसके बहादुर और निडर होने का मुझे पहले से मालूम था, लेकिन इस हालत में कम अज़ कम थोड़ी बहुत परेशानी के आसार तो उसके चेहरे पर नमूदार होने चाहिए थे। ना मालूम उसे मेरे निशाने पर एतमाद था या फिर मौत का कोई खौफ उसके दिल में मौजूद नहीं था। मैंने गिलास के ऊपरी और बाएं किनारे का निशाना साधा था, क्योंकि कलाशनकोव दाएं और नीचे मार कर रही थी। पसीने से मेरी हथेलियां गीली हो गई थीं। फायर करते हुए इतनी ज़्यादा घबराहट मुझे इससे पहले कभी नहीं हुई थी। न जाने क्यों एकदम पलवशा की अहमियत मेरे दिल में बढ़ गई और उसकी मौत का सोचकर मेरे हाथ पांव गोया बेजान से होने लगे थे। हालांकि मेरी सोच के मुताबिक तो उसका मेरी ज़िंदगी में कोई किरदार नहीं था, बकौल उसके कि वो मेरी जान के दर पे थी। बल्कि चंद मिनट पहले ही रोशन खान के पूछने पर इत्मीनान भरे अंदाज में मुझे गोली मारने पर तैयार हो गई थी। लेकिन इस सब के बावजूद मेरे दिल को कुछ हो रहा था, यूं जैसे वो मेरे लिए बहुत अहम हो, यूं जैसे वो हकीकत में मेरा करीबी दोस्त हो, और यूं जैसे उसके न होने से मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा खला पैदा हो जाएगा। मेरे साथी स्नाइपर मुझे बहुत तेज़ रफ्तार फायरर समझा करते थे और इसमें शक भी नहीं था, क्योंकि मैं शेष चलाने में चंद सेकंड से ज़्यादा वक्त नहीं लिया करता था। लेकिन उस वक्त मेरी उंगली ट्रिगर को दबा ही नहीं पा रही थी। उसी वक्त मेरे कानों में रोशन खान की तंज़ी आवाज़ पड़ी, एस सो तो नहीं गए हो? बेहतर होगा कि तुम इस गिलास को निशाना बना लो, वरना यकीन मानो फिरोज़ खान के आदमियों का निशाना बहुत बुरा है। इनकी सर पर चलाई गई गोली पेट में लगती है। तमाम रोशन खान की बात पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे। मेरी नज़रें गिलास से फिसल कर पलवशा के चेहरे पर गर्दिश करने लगीं। वो यूं बेफिक्री से खड़ी थी, गोया किसी ड्रामे या फिल्म की शूटिंग में हिस्सा ले रही हो। मैंने एक गहरा सांस लिया और दोबारा गिलास पर नज़रें गाड़ लीं। मेरे असातिज़ा कहा करते थे कि ज़्यादा देर शेष चलाने से गोली के दाएं बाएं निकल जाने का ख़तरा होता है। लेकिन उस वक्त ना तो मैं राव तसव्वुर साहब की नसीहत पर कान धरने पर तैयार था, ना उस्ताद उमर दराज की मानने पर राजी, और न किसी और उस्ताद की सुनने को तैयार था। मैं 10 तक गिनूंगा। अगर इस दौरान तुमने गोली न चली तो मजबूरन मुझे किसी और को मौका देना पड़ेगा, रोशन खान ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा और बाआवाज़ बुलंद गिनती गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7। मुझे लगा मेरे हाथों में हल्की हल्की लर्जिश हो रही है। मैंने आखिरी बार अपने शेष के सही होने का अंदाज़ा किया और उसके 9 कहते ही ट्रिगर दबा दिया। इसके साथ ही मैंने आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन मेरी समातों में स्टील के गिलास से गोली के टकराने की आवाज़ है और फिर गिलास के दीवार से टकराकर नीचे गिरने की आवाज़ पहुंच गई थी। उस आवाज़ ने मेरी बेरब्त हुई धड़कनों को संभाला दिया और मैंने आंखें खोल दी। पलवशा के चेहरे पर वैसे इत्मीनान भरे तासुरात छाए थे। रोशन खान तारीफी लहजे में बोला, एस मुझे मालूम था कि तुम आसानी से अपने माशूक को बचा लोगे। बहरहाल तुम्हारे पास आधा घंटा है, इसके बाद मेरी जिम्मेदारी ख़त्म समझो। मुझे कहते हुए वो फिरोज़ खान की तरफ मुतवज्जे हुआ। फिरोज़ खान, सामान इसके हवाले कर दो। जी कमांडर कहकर उसने गलाक पिस्तौल और मोटरसाइकिल की चाबी मेरे हवाले कर दिया। शुक्रिया रोशन खान। पिस्तौल नफे में उड़सते हुए मैंने मोटरसाइकिल की चाबी हाथ में पकड़ते हुए पलवशा को चलने का इशारा किया। मुझे लग रहा था कि मैं किसी बहुत बड़ी आजमाइश से बाहर निकला हूँ। रोशन खान ने एकदम मेरे सर पर बम फोड़ा। एस जाने की इजाज़त तुम्हें दी है, इस लड़के को नहीं। मैं उसकी तरफ मुड़ा। रोशन खान, तुम अपने अल्फाज से फिर रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो इत्मीनान से बोला। तुमने मेरी जान बख्शी की थी, मैं भी तुम्हें जान की माफ़ी दे रहा हूँ, मगर तुमने पहले कुछ और कहा था। गुस्से से मेरी आवाज़ तब्दील हो गई थी।
میں نے کہا تھا کہ تمہیں جانے دوں گا، اور تمہیں سے مراد تم دونوں نہیں صرف تم ہو۔ ہم دونوں بیس میں پڑے تھے، مجھ پر کلاشنکوفیں تاننے والے بھی ہم دونوں کی طرف متوجہ تھے۔ پلو شاہ اس وقت فیروز خان کے قریب کھڑی تھی۔ اچانک میرے کانوں میں فیروز خان کی زوردار کرہ پڑی۔ میں نے اس طرف دیکھا، وہ گھٹنوں کے بل گر گیا تھا اور اس کی کلاشنکوف تھامتے ہوئے پلو شاہ اس کے عقب میں ہو گئی تھی۔ دائیں بائیں کھڑے آدمیوں نے اپنی کلاشنکوفیں اس کی طرف سیدھی کیں، لیکن اگر وہ گولی چلاتے تو ان کی گولی پہلے فیروز خان کو لگتی۔ میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے فوراً چھلانگ لگائی اور ایک ہاتھ حیران و پریشان روشن خان کے دائیں کندھے سے نیچے گزار کر دوسرا ہاتھ اس کی گردن سے لپیٹ کر اسے پیچھے گھسیٹ لیا۔ تکلیف بھری آواز اس کے منہ سے خارج ہوئی، لیکن میں اسے گھسیٹ کر قریبی دیوار کے قریب ہو گیا۔ گلاک پستول اس کے سر سے لگا کر میں دھاڑا۔ اگر کسی نے حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس کا سر اس کے جسم کا حصہ نہیں رہے گا۔ تم بچ نہیں سکتے۔ روشن خان کھرکھرایا۔ میں اطمینان سے بولا، مگر اس سے پہلے تمہارا نمبر آئے گا۔ پلو شاہ کلاشنکوف کی نال فیروز خان کے سر سے لگا کر خود اس کے عقب میں کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، تم دونوں جا سکتے ہو، روشن خان تکلیف سے کراہتے ہوئے بولا۔ یہ الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ فیروز خان کے ایک ساتھی نے پلو شاہ کی طرف کلاشنکوف تان کر 2-3 گولیاں فائر کیں، لیکن یہ ایک اضطراری حرکت تھی۔ گولیاں فیروز خان اور پلو شاہ کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ غرایا، ہتھیار پھینک دو ورنہ، مگر ورنہ سے آگے وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ روشن خان کی گردن سے پستول ہٹا کر میں نے اس کی طرف گولی داغ دی تھی۔ وہ ترچھا میرے سامنے کھڑا تھا۔ گولی اس کے بائیں کان سے 2 انچ اوپر کھوپڑی میں پیوست ہوئی تھی۔ اس کے دوسرے ساتھی نے ایک دم کلاشنکوف کا رخ میری جانب موڑ کر فائر کھول دیا۔ 3-4 گولیاں روشن خان کی چھاتی میں لگی تھیں۔ میں نے فوراً روشن خان کے موٹے جسم کی پناہ میں ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے کانوں میں کلاشنکوف کی مسلسل تڑتڑاہٹ کی آواز گونجی۔ وہ پلو شاہ کی تھی۔ اس نے مزید انتظار کیے بغیر ہاتھ میں پکڑی کلاشنکوف کو برسٹ پر سیٹ کرتے ہوئے بیرل گھما دی تھی۔ 3 بندے نیچے گرے اور 4 آڑ کی تلاش میں بھاگے۔ میں نے ایک دم پستول سیدھا کرتے ہوئے 2-3 دفعہ ٹریگر دبایا۔ 2 آدمی مزید گر گئے تھے۔ اسی وقت بھاگتے ہوئے دونوں آدمی ایک کمرے میں گھس گئے تھے۔ دوسرے کمرے سے ایک آدمی بھاگ کر باہر نکلا اور پلو شاہ کی گولی کا شکار ہو کر نیچے گر گیا۔ ہمیں وہاں موجود آدمیوں کی صحیح تعداد کا اندازہ نہیں تھا۔ میں بھاگتا ہوا موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ پلو شاہ نے مسلسل فائر کرتے ہوئے میگزین خالی کیا اور پھر ہاتھوں میں موجود کلاشنکوف نیچے پھینک کر اس نے ایک مرے ہوئے آدمی کی کلاشنکوف اٹھا لیا۔ میں موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے داخلی دروازے کے قریب پہنچا اور دروازہ کھولنے لگا۔ پلو شاہ گھٹنا ٹیک کر مسلسل اس دروازے کی جانب فائر کر رہی تھی جس میں وہ دونوں غائب ہوئے تھے۔ بغیر کسی شک و شبہ کہ وہ ایک تربیت یافتہ کمانڈو کی طرح میرا ساتھ دے رہی تھی۔ جب تک میں نے دروازہ کھول کر موٹر سائیکل باہر نہ نکالی، وہ زمین پر لیٹ کر کمرے کی جانب مسلسل فائر کرتی رہی۔ وہ کمرے میں جانے والوں کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ ہماری جانب فائر کر سکیں۔ موٹر سائیکل باہر نکالتے ہی میں نے ہارن بجایا۔ وہ زمین سے اٹھ کر الٹے قدموں پیچھے آنے لگی۔ قریب آتے ہی میرے پیچھے نشیز سنبھالتے ہوئے وہ بولی، چلو۔ وہ موٹر سائیکل کے کیریئر کی جانب منہ کر کے بیٹھی تھی۔ میری پیٹھ کے ساتھ اس نے پیٹھ جوڑ دی تھی۔ یقیناً وہ اپنے عقب کو غیر محفوظ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس کے کہنے سے پہلے ہی کلچ چھوڑ کر ریس گھما دی تھی۔ موٹر سائیکل آگے بڑھی اور اس کے ساتھ اس نے فائر کھول دیا۔ میں نے اپنی توجہ موٹر سائیکل چلانے پر مبذول رکھی۔ سڑک پر چڑھتے ہی میں نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ انگور اڈے تک تو نہیں پہنچ پائیں گے؟ بہتر یہی ہوگا کہ موٹر سائیکل کمانڈر عبدالحق کے حوالے کر کے پیدل ہی کہیں نکلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہتے ہی وہ گھوم کر سیدھی بیٹھ گئی، کیونکہ قبیل خان کے آدمی ابھی تک باہر نہیں نکل پائے تھے۔ دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے موٹر سائیکل کی رفتار بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوتا تو تمہارے ساتھ ہوتی، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ بڑا احسان ہے تمہارا، یہ جو ابھی بھگت کر آ رہے ہیں اس کی وجہ میں ہی تو ہوں۔
اگر وجہ میں ہوں تو تمہارے جیسے اناڑی نشانہ باز کا سامنا بھی تو مجھے ہی کرنا پڑا۔ صحیح کہا۔ اس مرتبہ میں نے کھلے دل سے کہکاں لگاتے ہوئے اس کی تائید کی تھی۔ نقل اتارتے ہوئے اس نے مجھے چڑھایا۔ مجھے معلوم تھا کہ قبیل خان کے آدمی ہماری تلاش میں سڑک پر ہی حرکت کریں گے، لیکن اس کے باوجود میں اس وقت تک سڑک نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک کسی محفوظ جگہ پر نہ پہنچ جاتا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ ان کے جو آدمی انگور اڈے میں موجود تھے وہ ہمیں پکڑنے میں اپنے آدمیوں کی مدد کر سکتے تھے، جیسے انہوں نے ہمیں علام کھیل میں گھیر لیا تھا۔ یہ سوچتے ہی میں ایک دم رک گیا۔ اب کیا ہوا؟ کہیں ان کے آدمی راستے پر ہی ہمارے منتظر نہ ہوں۔ میں نے دل میں پلنے والا اندیشہ اس کے سامنے بیان کر دیا۔ وہ فوراً بولی، اس لیے تو پہلے سے منع کر دیا تھا، مگر تم نے پہلے کسی کی سنی ہے؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد میں نے موٹر سائیکل اس جانب موڑ دی جس طرف میں اور سردار قبیل خان کے سالے خاصہ گل کو لے گئے تھے۔ اب کس طرف چل پڑے؟ فی الحال اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں کسی ایسی جگہ چھپنا پڑے گا جہاں قبیل خان کے آدمی ہمیں ڈھونڈ نہ سکیں۔ بڑے عقل مند ہو گئے ہو۔ میرے پیٹ میں انگلی چبوتے ہوئے وہ مسکرائی۔ میں نے برا مناتے ہوئے کہا، تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ میرے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کیا کرو۔ اوف، قسم سے کتنا دکھاوا کرتے ہو، ورنہ گلاس پر گولی چلاتے وقت تمہارا سانس نکلا جا رہا تھا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، وہ اس وجہ سے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بے گناہ میرے ہاتھوں جہنم رسید ہو۔ بس کرو یار، میں جانتا ہوں۔ میں اس کی فضول باتوں کا جواب دیے بغیر موٹر سائیکل آگے بڑھاتا گیا۔ اندھیرا آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اگر موٹر سائیکل مجھے چلانے دو تو شاید ہم کسی محفوظ جگہ پہنچنے میں آسانی ہو۔ آرام سے بیٹھی رہو۔ اسے جھڑکتے ہوئے میں نے رفتار بڑھا دیا۔ تمام راستہ پتھریلا تھا۔ موٹر سائیکل اچھلتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ ہیڈ لائٹ جلانا میری مجبوری بن گئی تھی، ورنہ روشنی کے دور سے نظر آنے کا خطرہ بہت زیادہ تھا۔ اس وقت ہم ایک نالے میں سفر کر رہے تھے۔ آگے جا کر یہ اس نالے کے ساتھ بھی مل رہا تھا جس میں ہم نے خاصہ گل کو قتل کیا تھا، لیکن میں اس طرف نہیں مڑا تھا کیونکہ اس نالے میں 200-300 میٹر آگے جا کر چڑھائی اتنی سخت ہو جاتی تھی کہ موٹر سائیکل پر سفر کرنا ممکن نہیں رہنا تھا۔ نالا پہلے تو سڑک کے ساتھ متوازی چلتا رہا، آگے جا کر آہستہ آہستہ سڑک سے دور ہٹنے لگا۔ سڑک ہمارے دائیں ہاتھ رہ گئی تھی۔ اندھیرا مزید گہرا ہونے لگا تھا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہ نالا آگے کس جگہ جا کر نکلے گا؟ وہ بے پرواہی سے بولی، جب تم نے اپنی مرضی ہی کرنی ہے تو ضرورت کیا ہے پوچھنے کی؟ جتنا پوچھا جائے اتنا جواب دیا کرو، کیونکہ تم میرے ساتھ کام کرنے کا معاوضہ وصول کر کے خرچ بھی کر چکی ہو۔ میرے لہجے میں طنز کی بجائے مزاح کا عنصر نمایاں تھا۔ جانے کیوں اسے بے تکلف ہونے کو دل کرنے لگ گیا تھا، یا شاید پہلے ہی سے دل کر رہا تھا مگر جبر کر کے خود پر سنجیدگی اور بیزاری طاری کر رکھی تھی۔ ہاں، بہت باتیں کرنا آ گیا ہے۔ اس نے طنزی انداز اپنانے کی کوشش کی مگر لہجے میں شامل خوشی نہیں چھپا سکی تھی۔ محترمہ اس بار دشمن کے ہاتھ چڑھ گئے تو پوچھ گچھ میں وقت ضائع نہیں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں محترمہ نہیں ہوں اور تم بار بار مجھے اسی طرح مخاطب کر رہے ہو۔ دوسرا، پہلے ہم بے خبری میں مار کھائے گئے تھے، اب کون سی توپ ہے تمہارے پاس؟ ایک کلاشنکوف اور پستول سے کب تک مقابلہ کریں گے؟ وہ زوردار انداز میں بولی، ڈرپوک۔ اور پھر میرے جواب دینے سے پہلے موٹر سائیکل جھرجھرا کر خاموش ہو گئی۔ یک نہ شد دو شد، خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے میں نیچے اتر گیا۔ وہ بھی خاموشی سے نیچے اتر گئی تھی۔ قریب موجود درختوں کے ایک چھوٹے سے جھنڈ میں موٹر سائیکل چھپا کر میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے حوالے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بھی میری ہی جانب متوجہ تھی۔ اب کیا کریں؟ مجھے کیا معلوم؟ وہ ہنسی، میں تو یوں بھی بقول تمہارے ملازم ہوں، اس میں شک ہی کیا ہے؟ کہہ کر میں نالے ہی میں آگے بڑھ گیا۔ تم پستول میرے حوالے کرو۔ کس خوشی میں؟ کیونکہ وہ تم میرے حوالے کر چکے تھے۔ یاد کرو، عارضی طور پر دیا تھا۔ نہیں، کوئی عارضی نہیں تھا، اور اس بارے میں پہلے بتا چکا تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے میرے بازو سے پکڑ کر مجھے رکنے پر مجبور کیا۔ اور تم یہ کلاشنکوف اپنے پاس رکھو۔ پستول اس کے حوالے کر کے میں نے کلاشنکوف تھام لیا۔
اور منہ بناتے ہوئے کہا، جانتی ہو یہ پستول تمہاری کلاشن کوف سے 6 گنا زیادہ قیمتی ہے۔ وہ اطمینان سے بولی، یہ تو یوں بھی میرا معاوضہ ہے۔ میں نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، مار کھانے کے لیے کوئی موقع محل بھی دیکھ لیا کرو۔ میرا خیال ہے آج 2 ہاتھ ہو جانے چاہیے تاکہ تمہاری یہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ اس نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ کر کھینچا۔ ہر وقت بکواس کے موڈ میں نہ رہا کرو۔ ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے قمیض چھڑا کر میں آگے بڑھ گیا۔ ہوں بزدل، صرف باتیں کرنا آتی ہیں، چڑھانے والے انداز میں کہتے ہوئے وہ مجھ سے آگے بڑھ گئی۔ چڑھائی شروع ہو گئی تھی اور چڑھائی چڑھنے میں پوری کوشش کے باوجود میں اس سے مقابلہ نہیں کر پاتا تھا، اس لیے میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کی بجائے اس کے عقب میں چلتا رہا۔ آکسیجن کی سطح اس علاقے میں بہت کم ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی مشقت ہی بہت زیادہ سانس چڑھ جاتا ہے۔ تھوڑا سا چلتے ہی پلو شاہ نے اپنا رخ تبدیل کر لیا تھا، لیکن میں نے اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت اس لیے بھی محسوس نہ کی کہ وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ اس علاقے سے واقف تھی۔ 16-17 کا چاند نکل آیا تھا، لیکن ابھی تک وہ مشرقی جانب موجود بلند پہاڑ کی اوٹ میں تھا۔ اس کے باوجود اچھی خاصی روشنی ہو گئی تھی۔ چڑھائی چڑھتے ہی ہمیں سڑک نظر آنے لگی۔ 3 گاڑیاں انگور انڈے کی طرف جا رہی تھیں۔ میرے اندازے کے مطابق وہ گاڑیاں قبیل خان کے آدمیوں ہی کی تھیں، لیکن یہ یقینی بات نہیں تھی، ہو سکتا تھا وہ کوئی اور لوگ ہوں۔ پلو شاہ تیز رفتاری سے اپنے راستے پر بڑھی جا رہی تھی۔ میں بڑی مشکل سے اس کا ساتھ دے پا رہا تھا۔ وہ پہاڑی کی بلندی پر آگے بڑھتی رہی۔ گھنٹہ بھر اسی طرح چلنے کے بعد وہ ایک نالے میں اترنے لگی۔ چاند کی روشنی میں ہمیں راستہ واضح نظر آ رہا تھا۔ نالے میں اتر کر وہ اسی نالے میں آگے بڑھنے لگی۔ میں بھی خاموشی سے اس کی میت میں چل رہا تھا۔ وہ پہاڑی علاقے میں چلنے کی مہر تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ پہاڑوں ہی میں پلی بڑی تھی۔ اس کے ساتھ مجاہدین کے ماہر لڑاکوں سے لڑائی بھڑائی کی تربیت بھی حاصل کر چکی تھی۔ ایک تربیت یافتہ سنائپر ہونے کے باوجود مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ سخت جان ہے۔ اس کا تجربہ مجھے تب ہوا جب میں اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے باوجود اس سے فقط نام ہی نہیں اگلوا سکا تھا۔ تھک تو نہیں گئے؟ اس نے کافی دیر سے چھائی خاموشی کو توڑا۔ چلتے رہو، اس نے رکتے ہوئے پوچھا۔ اگر چاہو تو چند منٹ آرام کر لیتے ہیں۔ ضرورت نہیں، کہہ کر میں اسے آگے بڑھ گیا۔ اچھا میں تھک گئی ہوں، چند منٹ آرام کر لیتے ہیں۔ اس مرتبہ اس نے اپنا نام لیا، لیکن اتنا تو میں جانتا تھا کہ وہ بالکل بھی نہیں تھکی تھی۔ تھک گئی ہو یا تھک گئے ہو؟ میں ایک قریبی پتھر پر بیٹھتے ہوئے مسکرایا۔ میری مرضی جو کہوں، البتہ تم مجھے لڑکا ہی سمجھا کرو۔ وہ میرے ساتھ پڑے پتھر پر بیٹھ گئی۔ کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے؟ 4-5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے رات چلتے ہوئے بیتے گی، اس نے سنجیدہ لہجے میں مشورہ دیا۔ اگر چاہو تو کوئی مناسب جگہ دیکھ کر آرام کر لیتے ہیں۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تو چلو پھر۔ وہ اٹھ کر چل پڑی۔ ہمارا سفر دوبارہ شروع ہوا۔ نالا در نالا ہم تیز رفتاری سے چلتے رہے۔ راستے میں 2-3 دفعہ پانی پینے کے لیے رکنے کے علاوہ ہم نہ رکے۔ رات کوئی 1 بجے کا عمل ہوگا جب ہم کمانڈر نصر اللہ کی بیٹھک کے سامنے پہنچے۔ چابی میری جیب میں موجود تھی۔ سخت بھوک لگی ہے۔ چارپائی پر ڈھیر ہوتے ہوئے وہ پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ بھوک مجھے بھی لگی تھی، لیکن اس وقت کھانے کا بندوبست ہونا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں خاموشی سے ایک کونے میں لٹکی لالٹین جلانے لگا۔ اس نے کہا، ہمیں چند دن تک چھپ کر رہنا پڑے گا، اور بہتر ہوگا تم اس بیٹھک سے نہ نکلنا جب کہ میں کچھ دن اپنا گھر گزاروں گا۔ ہوں، میں گہرا سانس لیتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ایسا کرو، ایک مخابرہ مجھے دے دو۔ میں روزانہ رات کو 8 بجے سے 9 بجے کے درمیان مخابرہ آن رکھوں گا۔ اگر کوئی ضروری بات ہو تو مجھے بلا لینا، ورنہ ہفتے کے بعد میں آؤں گا اور اکٹھے بیٹھ کر کوئی لائحہ عمل بنا لیں گے۔ میں طنزیہ لہجے میں بولا، میرا خیال ہے یہ طے کرنا میرا کام ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، راجے صاحب، ان حالات میں اس سے بہتر تم کچھ سوچ ہی نہیں سکتے۔ چند دن تک قبیل خان کے آدمی شکاری کتوں کی طرح ہماری تلاش میں سرگرداں رہیں گے، اور ان میں کم از کم 2 آدمی ایسے ضرور ہیں جو ہمیں شکل سے جانتے ہیں۔
बल्कि सकलैन खान के बेटे की शादी में शिरकत करने वाले तमाम अफराद हमें शक्ल व सूरत से पहचानते हैं। वो कबील खान के आदमी तो नहीं हैं, मगर उनमें कई एक ऐसे ज़रूर होंगे जिनके कबील खान के मुख्तलिफ आदमियों से अच्छे ताल्लुकात हों, इसलिए हमारा चंद दिन तक मंजर आम से हट जाना बेहतर रहेगा। तो क्या चंद दिन के बाद वो हमारी तलाश तर्क कर देंगे? नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन तलाश में ऐसी तुंदी नहीं रहेगी। मेरे सफरी थैले से यही काम और एक फालतू बैटरी निकाल लो। मैंने मेज़ पर पड़े अपने थैले की जानिब इशारा करते हुए गोया उसके साथ मुत्तफिक होने का ऐलान किया था। मेरा थैला खोलते हुए उसने आई काम सेट और उसकी बैटरी निकाल कर कहा, याद रखना चैनल नंबर 11 पर रात 8 से 9 बजे के दरमियान मैं मुखाबरा ऑन किया करूँगा। तो क्या तुम अभी जा रहे हो? उसे जाने पर आमादा देखकर मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, असबात में सर हिलाते हुए वो शरारत से मुस्कराई। मुझे तुम पर बिल्कुल एतबार नहीं है, और फिर मैंने शादी में डांस करके कुछ रकम भी इकट्ठी की है। इससे पहले कि तुम ये रकम चोरी कर लो, मैं ये भी अम्मी जान के हवाले करूँ। मैंने सर झटकते हुए कहा, फजूल गो, वैसे याद आया, तुम मेरी कलाशनकोव कहाँ फेंक गए? बड़ा जल्दी याद आ गया। नहीं, याद तो काफ़ी देर से था, पूछने का मौका ना मिल सका। सकलैन खान की बैठक से निकलते वक्त मैंने पास खड़े आदमी के हवाले कर दी थी, ताकि किसी को शक न हो कि मैं भी भागने के चक्कर में हूँ। असबाद में सर हिलाते हुए उसने गहरी निगाह मुझ पर डाली। चंद लम्हे मुझे घूरने के बाद वो अजीब से लहजे में बोली, अपना ख्याल रखना और दरवाज़ा यहाँ से कुंडी कर देना। यह कहकर वो बाहर निकल गई।